खुश आमदीद सुबह है तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात करते हैं कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पे। उसके साथ साथ मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू की जाती है, और साथ ही क्योंकि ईद का मौका है, मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में, साथ साथ यूरोप में, अमेरिका में और इसी तरह कुर्रे अर्ज़ पर जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, बड़ी तादाद में लोग आज ईद मना रहे हैं। बाकी मानदा जो है वो कल आने वाले मनाएंगे। तो जो लोग आज ईद मना रहे हैं, जो प्रोग्राम पाकिस्तान से बाहर ये देख रहे हैं, उनको ख़ास तौर पे ईद की मुबारकबाद। तो जनाब, ईद के हवाले से यकीनन गुफ्तगू की जाएगी, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इसके लिए हम आपके लिए नशर करेंगे। ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन भी आपके A21 न्यूज़ पे देख सकेंगे। लेकिन आज थोड़ी सी बात होगी सुबह के वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, मुख्तलिफ मामलात ज़ेर बहस आएंगे। तो कोशिश होगी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए। हमारे साथ पहले जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, मुतहर्रिक कारकुन और रहनुमा हैं अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब। उनको आप हमारे साथ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ देखते हैं। सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। आपको भी पेशगी ईद मुबारक और हज की मुबारकबाद बेसिकली। क्या बड़ी सादत है रज़ाक भाई। अब सियासी सूरत हाल के हवाले से लोग फ़िक्रमंद हैं गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में। जैसा भी मैं और आप कुछ देर पहले भी इस पे बात कर रहे थे कि महंगाई यकीनन थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत पेचीदा है। और जो कुछ ख़बरें अब तक आ रही हैं या आई हैं वो ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, जानवरों के, आपको पता है हमारी एक कल्चर का हिस्सा बन गया, तो वो काफ़ी हद तक महंगाई की वजह से मुतासिर इस दफ़ा नज़र आई हैं। क्या कहेंगे इस महंगाई के हवाले से? मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, महंगाई का बड़ा तूफ़ान है। इसमें बिल्कुल मैं हुकूमती पार्टी को या मैं मौजूदा महंगाई को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ, कैसे झुटला सकता हूँ। बहुत ज़्यादा महंगाई है। और ये देखें कि तकरीबन 14-15 माह से, यासिर साहब, 14-15 माह से मुल्क वर्ल्ड बैंक से के बग़ैर भी हम ज़िंदा हैं और मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि महंगाई और फिर बकरा ईद, फिर जो ईद, फिर जानवर, ये तो अब एक हमारे मुल्क में इस महंगाई के तूफ़ान में ख्वाब बन गया है, ख्वाब बन गया। आप देखें बाखुदा में हम खुद भी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग दरमियाने तबके के लोग हैं। बहुत से लोगों को मैंने हसरत भरी नज़रों से, लोगों के जानवरों को अपने बच्चों के हमरा देखते हुए देखा है कि वो ले आते हैं हमारे घरों के सामने, हमारे जानवरों के सामने ले आते हैं बच्चों। तो बाखुदा मैंने अपने मोहल्ले के, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ, कितने ही बच्चों को वो मेरे पास आते हैं कि अंकल ये हम थोड़ी देर घुमा लें, बकरों को घुमा लें, गाय को घुमा लें। हम मैं जल्दी से उनको रस्सियाँ खोल के देता हूँ, बेटा आप घुमाओ, खेलो, खूब खेलो। तो यार ये यासिर भाई, इस महंगाई में कुर्बानी देना तो एक फरीज़ा है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक ने ये हम पे जो है फ़र्ज़ भी किया है कुर्बानी देना। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल, महंगाई की सूरत हाल अब ये इजाज़त नहीं दे पा रही। हाँ, जो साहब हैसियत लोग हैं, जो खाते पीते लोग हैं, जो ताजिर हैं, सनतकार हैं, उनके लिए तो ठीक है, फ़र्क है, उन्हें भी तकलीफ़ात है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो अभी तक मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, वो भी जो उनके खर्चा, जिस तरह मेरे घर का खर्च 5 लाख था जी,
پہلے تو بھائی اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کچھ بچائیں، 2 لاکھ پہ لے آئیں 2.5، تو ہم لوگ خود اتنا اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی بہت ہے، اور مہنگائی لانے والا جو ہے وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے. جس نے یہ خرابیوں پیدا کی، جس نے ملک میں بے روزگاری، جھوٹے دعوے کیے اور کہا کہ میں نوکریاں پیدا کروں گا، میں ہاسپٹل بناؤں گا، میں یونیورسٹیاں بناؤں گا، لیکن اس نے سارے کا سارا جھوٹ بولا. اتنا جھوٹ بولا کہ اس نے پوری قوم کو تو نہیں میں کہتا ہوں، الحمدللہ بہت لوگ اس وقت بھی اسے سمجھ رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد ہمارے ملک کی لوگوں کی اس نے گمراہ کی اپنے جھوٹ سے. انہیں سنہری خواب دکھائے، کبھی اسلام پر آ جاتا تھا، کبھی پاکستان پر آ جاتا تھا، کبھی فوج کو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ کہتا تھا، کبھی سپاہ سالار کو، اس وقت کے سپاہ سالار کو قوم کا باپ کہتا تھا، اور اس کے بعد اس کے بارے میں اس نے کیا زبان استعمال. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نامی جو شخص تھا، کبھی سیاسی موت تو ان کی ہو چکی ہے الحمدللہ، اور اس نے بڑا ظلم کیا. یہ آج پوری قوم، آج پاکستان کے نوجوان، ان نوجوانوں کو اس نے 25 سال جھوٹے خواب دکھائے کہ میں اقتدار میں آؤں گا، میں ایسا کروں گا، غربت کا ہم خاتمہ کر دیں گے، باہر سے لوگ یہاں نوکریاں کرنے آیا کریں گے، لوگ ہم پہ رشک کریں گے، لوگ یورپ سے یعنی پاکستان میں آیا کریں گے نوکریاں کرنے کے لیے. اتنا اس شخص نے جو گمراہ کیا ان نوجوانوں کو، وہ اس کے خواب میں شامل رہے، لگے رہے، انہوں نے اپنی جوانیاں ضائع کی اس جھوٹے شخص کے پیچھے. آخر اس نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہیں فوج کے سامنے لا کھڑا کیا، پاکستانی فوج کے سامنے لا کھڑا کیا، فوج پر حملے کروائے اس نے، فوج کی اور نوجوانوں کو سامنے آمنے کر دیا. تو یہ شخص معافی کے لائق نہیں ہے. اور میں تو آج مقدس دن ہے ہمارے عید کا، حج کا، تو میں تو آپ کے چینل کے توسط سے بددعا دیتا ہوں کہ اللہ جس نے پاکستان کو برباد کیا، جن لوگوں نے اس قوم کو لٹی پٹی کو، ہم تو ابھی تو ہماری انڈیا سے جان چھوٹی تھی، ہمارے بڑے قصے سناتے تھے ہمیں چند سال پہلے تک کہ یار ہم نے اس طرح تکلیفات گزاری، ہم پیدل آئے، ہم اونٹ گاڑیوں پر آئے، ہم ریل گاڑیوں میں آئے، ہم نے بھوکے دیکھی، ہم نے پیاسے دیکھی، ایک جوڑے میں ایک سال، 2 سال، 4 سال. ہمارے جو بزرگ تھے جب ہم انڈیا میں تھے، ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنی مشکل سے یہ ملک حاصل کیا تھا، اور اس بندے نے، خدا اس کو میں کیا کہوں، اللہ اس کو ہدایت ہی دے دے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. تو اس نے بڑا ظلم کیا. مہنگائی کا ذمہ دار یہی شخص ہے. اور آج آپ دیکھیں کس طرح کوئی سوچ سکتا ہے یاسر صاحب کہ میں 2 لاکھ روپے کی گائے لاؤں؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں 1 لاکھ روپے کا بکرا لاؤں؟ ہاں، چند لوگ تو ٹھیک ہے، وہ تو پہلے بھی تھے امیر، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے اس دنیا میں. لیکن جو ہمیں 25 کروڑ میں سے کم 20 کروڑ کو الگ کر دیتا ہوں، وہ 20 کروڑ لوگوں کو اس نے بے یار و مددگار، بھوک لوگوں نے. یاسر صاحب جو سب سے بڑا المیہ بخدا، میں خدا کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں، عید لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے نام کٹوا کر کے مزدوری پر لگا رہے. یعنی جب آپ کے بچے ہی جاہل ہو جائیں گے، آپ کی قوم ہی جاہل ہو جائے گی. اچھا، اس وجہ گورنمنٹ تو بہت کوشش کر رہی ہے کہ بھئی بچے پڑھیں، آئیں اسکولوں میں، حد تک کہ کئی پنجاب میں اور سندھ میں کئی جگہ بچیوں کو خاص طور پہ وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے. لیکن بچوں کو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے گھر بار کو کیسے چلایا جائے. رضا کو یہ فرمائیے، اب لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ کچھ بہت زیادہ تو حکومت اتحاد سے باقی نہیں رہی ہیں، اور اس کی وجہ یقیناً آپ کے علم میں کہ جو معاملات وہ سمجھتے تھے کہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اب خاصا وقت گزر چکا ہے اور اس کے بعد بھی صورتحال کنٹرول میں نہیں آ رہی. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب آگے آنے والے وقت میں کیا ہوگا. چلے عید خیر سے گزر جائے گی، اللہ نے چاہا، تو اس کے بعد یہ جو سلسلہ ہے کہ IMF کو روٹھنے منانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس وقت، جس کی وجہ سے صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے،
اور اب بھی کوئی آثار نہیں ہے، صرف امیدیں دلوائی جا رہی ہیں. یہ ذرا فرمائیے کہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں بحیثیت سیاسی کارکن کہ اگر عام انتخابات ہو جائیں گے تو معاملات صورتحال کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، سنبھل سکتے ہیں؟ یہ ذرا فرمائیے گا. جی یاسر صاحب دیکھیں، عام انتخابات تو ہونے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ 5 سال ہمارا جو ایک آئین میں جو ہمیں دیا گیا ہے قومی اسمبلی کو، وہ پورے ہونے جا رہے ہیں اگست پہ. 18 اگست کو یہ اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی. یا تو اگر موجودہ ایوان قومی اسمبلی چاہے گی تو اس میں ترمیم کر کے 6 ماہ تک انہیں قانون اجازت دیتا ہے، بڑھائے بھی جا سکتے ہیں. اور اگر ملک کے پاس وسائل ہوئے اور ملکی حالات درست ہوئے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن نومبر میں اکتوبر میں ہو جانے چاہیے. اور بالکل حکومت تیار ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی تو پوری طرح سے تیار ہے. لیکن اب دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ ملک کی معاشی حالات جو ہیں وہ بڑے خطرناک حد تک چلے گئے. آپ دیکھیں کہ مجھے آپ کے چینل پر کہتے ہوئے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر کس طرح ورلڈ بینک کی، اب صاف لفظوں میں کہہ دوں گا، منت ترلے کر رہا ہے. صبح شام وہ جا رہا ہے، ان کے جونیئر افسران سے پرائم منسٹر مل رہا ہے انہیں راضی کرنے کی کوشش. لیکن کیونکہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، پچھلی گورنمنٹ تھی، اس نے اتنے معاملات خراب کر دیے کہ وہ ورلڈ بینک اب ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں. وہ اب معاملہ یہ ہے مہنگائی کا یاسر صاحب کہ ہمیں قسطیں تو دینی پڑ رہی ہیں. جو 24,000 ارب ان صاحب نے قرضہ بڑھایا تھا ملک پر، اب وہ ان کی قسطیں 24,000 ہم پر پہلے تھا، اب 48-50 سے بھی اوپر ہو گیا. تو اب اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ واپس دینا پڑ رہا ہے. وہ آپ نہیں روک سکتے، بالکل ایسے وہ آپ نہیں روک سکتے، وہ انٹرسٹ واپس دینا پڑ رہا ہے. ورلڈ بینک نیا قرضہ دے نہیں رہا ہے. ملک کی معاشی حالات ہے نہیں ہے. صنعت ہماری تجارت ہے وہ بہت محدود ہو گئی ہے. اب جو تاجر ہیں اور بجلی کا، آپ نے کبھی سنا تھا؟ میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ ہر روز بجلی کا ریٹ بڑھنا. ہر روز بجلی کا ریٹ بڑھنا، ہر تیسرے دن چوتھے دن کراچی میں بجلی کا ریٹ بڑھ گیا، پشاور میں بڑھ گیا، اسلام آباد. بھائی کس طرح یہ قوم چلے گی مجھے نہیں پتا، کس طرح یہ ملک چلے گا مجھے نہیں پتا. بہت برے حالات میں یہ عمران خان نامی آدمی نے ہمارے ملک کا چھوڑا ہے. تو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہمارے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب، ان کا وسیع تجربہ ہے، انہوں نے ملک کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، پھر پرائم منسٹر کے ساتھ، بے نظیر صاحبہ شہید کے ساتھ انہوں نے بہت وقت گزارا. تو انہیں اس ملک کی معاملات کا بخوبی اندازہ ہے. اسی لیے آصف علی زرداری صاحب نے گاہ بہ گاہ تاجروں سے، صنعت کاروں سے انہیں تسلی دی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے یاسر صاحب، ہمارے جو تاجر حضرات ہیں، صنعت کار ہیں، انڈسٹریز ہیں، جن کی میلیں، جن کی میلوں میں 10-20 ہزار لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اس مہنگائی، دیکھیں آپ کا گیس نہ ملنا، آپ کے بجلی کا ہر تیسرے دن، ارے بابا 1 ماہ کے لیے تو چھوڑ دیں نا. میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ بھائی ایسا تو نہ کریں. دیکھیں آپ ملک چلانا ہے، ہمیں پتہ ہے بہت مشکل ہے. تھوڑا سا کرپشن کو نیچے لایا جا سکتا ہے، تھوڑے سے اپنے اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں، تھوڑی سی مہنگائی بھی کی جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے معاملات یہی ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس خزانے میں کچھ نہیں ہے، ہمیں قسطیں دینی پڑ رہی ہیں. ملک جو معاہدے حکومتیں کر کے جاتی ہیں، وہ آنے والی گورنمنٹوں کو بھی وہ معاہدوں کی پر کاربند رہنا پڑتا ہے. اب ہمیں سود دینا پڑ رہا ہے. پیسے تو چلے جاتے ہیں، 60-70% تو آپ کو جو ہمارے اوپر انٹرسٹ، جو ہمیں رقم کم نہیں ہو رہی یاسر صاحب. افسوس یہ کہ قرضے تو بڑھ رہے ہیں. ہاں اب یہ کم سے کم ہو گیا ہے 14-15 مہینوں سے کہ ہمیں قرضے مل نہیں رہے، ہمیں واپس دینے پڑ رہے ہیں. تو اس وجہ سے مہنگائی کا طوفان بہت زیادہ ہے. حکومت کو چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ اس عید کے مسرت موقع پر، حج مبارک کے دن پر آپ مہربانی کریں، اس قوم کا بھی دیکھ لیں کہ کس طرح یہ لٹے پٹے لوگ، یہ 20-22، میں 25 کروڑ عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، 2-3 کروڑ ہوں گے جنہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا،
لیکن اکثریت 20-22 کروڑ عوام ایسی ہے جی جو دوبارہ سے 1947 پر جا رہے، وہی بھوک افلاس مہنگائی. بے تو یقینی کی کیفیت جو ہے وہ حکومت سب سے پہلے کرپشن پر قابو کرے. جی اس کے بعد جتنا پیسہ لوٹا تھا تحریک انصاف کے دور میں، جو اربوں خربوں ڈالر جو لوٹے گئے انہیں واپس لائے، اور تھوڑی سی مہنگائی بھی کر دیں. ہم یہ نہیں کہتے، یہ پوری قوم کو پتا ہے کہ ملک چلانا بہت مشکل ہو چکا ہے. میں پرائم منسٹر صاحب کی نیت پر شک نہیں کر رہا، بہت مخلصی سے پوری ٹیم پی ڈی ایم کی پوری ٹیم، جس کا حصہ ہم خود بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بڑی محنت کر رہی ہے کہ اللہ کرے جو ریل گاڑی پٹری سے اتار کر گئے تھے کوئی صاحب، اللہ کرے یہ دوبارہ پٹری پر آ جائے. اور الیکشن میرا خیال ہے کہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی میں، کیونکہ اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی بالکل تیار ہے، اور ہم اپنے اتحادیوں کو بھی تیار کر رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کروا دینے چاہیے. اور بہت ہی اچھی بات ہے، اب جو ہمارے نیشنل لیڈروں پر پابندی تھی پاکستان میں آنے کی تایا، وہ بھی آج ختم ہو، میرا خیال ہے 2 دن قبل ختم ہو گئی ہے. تو میں یہ بھی ایک مبارکباد دیتا ہوں، یہ بھی ایک بہت اچھا عمل ہے کہ سارے لیڈر پاکستان. دیکھیں کسی کو ملک سے آؤٹ کر کے آپ ملک کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا کسی نے جبرن کسی کو برابری کے نکالا، مواقع سب کو میسر آنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات کچھ عرصہ یہ جو کچھ کر کے گئی ہے تحریک انصاف کی پچھلی گورنمنٹ، جو تباہی پھیلا کر گئی ہے، اس میں کچھ وقت تو لگے گا یاسر صاحب، کچھ وقت لگے گا انشاءاللہ. کہ اتنا ہم متحمل ہو سکتے ہیں کہ جو صورتحال جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے، اگر مزید وقت لگتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہمارے لیے بظاہر نظر آ رہا ہے. گفتگو جاری رکھتے ہیں، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. رزاق بھائی ایک بریک چھوٹی سی یہاں پر لینی ہوگی، اور بریک پہ جانے سے پہلے جو ہمارے اسپانسرز ہیں زیرا پلس، ان کا پیغام یہ ہے کہ جو زیرا پلس ہے چائے کے لیے بہترین ساتھ ہے. اور خاص طور پہ جو آپ کا چائے کا وقت ہوتا ہے، یہ سارے دن میں ایسا وقت ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ آپ کے جو وہ بسکٹ لیجئے، زیرا پلس لیجئے، اور گفتگو جاری رکھتے ہیں. اور بریک لینے واقعی زیرا پلس تو زیرا پلس ہے. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائیں. بات ہو رہی تھی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور عید کا موقع ہے، اور عید کے موقع پر مزید اس میں رنگ بھرنے کی ضرورت ہے. عید قرباں کے موقع پر یقیناً قربانی کا جو ایک عمل ہے وہ تو جاری رہے گا. اور جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ جو مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں وہاں تو آج عید باقاعدہ منائی جا رہی ہے، اور خیر سے جو حج کی ادائیگی ہے وہ بھی پایہ تکمیل تک تقریباً پہنچ چکی ہے. تو جناب اس صبح کا اب وقت ہے، معزز مہمان سے گفتگو ہو رہی ہے، چائے بھی یہاں پر آ چکی ہے، اور چائے کے ساتھ اس کا سب سے بہترین کمبینیشن ہے وہ ہے جی زیرا پلس. اور مہمان بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، ان کی بھی تواضع ہم زیرا پلس سے ہی کر رہے تھے. اور چائے کے لیے اس سے بہترین جوڑ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آپ کا سارا دن ہے اس میں سب سے بہترین وقت جو ہوتا ہے وہ شام کی چائے کا ہوتا ہے، اور شام کی چائے کا جو وقت ہے اس کو مزید بہتر بناتا ہے زیرا پلس. تو زیرا پلس یہاں پہ موجود ہے، مہمانوں سے گفتگو بھی جاری رہے گی. رزاق بھائی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. رزاق بھائی زیرا پلس بھی لیں، گفتگو بھی جاری رکھیں گے، اور چائے بھی چلتی رہے گی. رزاق بھائی میں ذرا چاہوں گا ذرا کراچی کی طرف واپس آتے ہیں صورتحال کے حوالے سے. اور میئر کے انتخاب کے بعد ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ یہاں پر اب عید کا موقع، صفائی کے انتظامات اور یہ ساری صورتحال ہوگی، جو کہ ہمیشہ سے ایک بڑا مشکل مرحلہ کسی بھی شخص کے لیے جو ذمہ دار یہاں پر ہے یا اتھارٹیز کے لیے رہا ہے. فرمائیے گا کیا تیاریاں اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ ہمارے جو مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں اور ڈپٹی میئر ہیں ہمارے، ہم ساری پوری ٹیم ٹاؤن اور یو سی کی سطح تک، اور پھر پوری تنظیم پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں کراچی کے، ہم سب متحرک ہیں. اور انشاءاللہ ہم پوری ٹیم بن کے شہر کی صفائی کا، شہر میں جو علاشوں کو اٹھانے کے انتظامات ہیں، انشاءاللہ جہاں میئر صاحب کی ذمہ داری ہے وہاں ہم نے بھی یہ اپنے سر لیے
اور ہم بالکل شہر کو صاف ستھرا آپ دیکھیں گے الحمدللہ کل آپ دیکھیں گے کہ بہت 0% کمپلین ہوگی. سارے ادارے کے ایم سی کے جو متعہد ہیں میئر صاحب نے ان سب کو آن بورڈ لیا ہے کیونکہ ابھی جیسے ہماری کے ایم سی بنی ہے کراچی تو فی الفوری جو ہے الحمدللہ عید آ گئی ہے اور اس کی بالکل تیاری ہے کیونکہ 1.5 سال کے قریب رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر آئے مرزا وہاب صاحب تو ان کے ایکسپیرینس اور تجربات سے اب ہم نے فائدہ تو اٹھانا ہے لیکن انہیں جو سپورٹ حاصل ہے مرزا وہاب صاحب کو جو سپورٹ حاصل ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کی سپورٹ حاصل ہے یو سی ناظمین کی کونسلرز کی ٹون ناظمین کی پوری ایک ٹیم ہے ہماری اور پھر اس کی جو نگرانی کر رہے ہیں جو اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں وہ ہیں خود بلاول بھٹو صاحب انہوں نے عوامی اجتماعات میں بھی کہا ہے کہ ہمیں مرزا پر چیک اینڈ بیلنس مرزا وہاب پر میں بھی رکھوں گا اور ہمارے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ مرزا وہاب بڑا متحرک میئر ہے نوجوان کراچی کا میئر ہے اور وہ ان سے قبل جتنے میئر آئے ہیں اس میں نعمت اللہ صاحب ہیں یا مصطفیٰ کمال صاحب ہیں یا وہ عبدالستار افغانی صاحب کا بڑا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان سے جو میں نے دیکھا کیونکہ انہوں نے ابھی وزٹ کیا ہماری یو سی میں 2 دن قبل میں ساتھ ہی تھا مرزا صاحب کے تو ان کے ساتھ ڈپٹی میئر بھی تشریف لائے تھے میں نے جو یاسر صاحب ان میں جو چمک دیکھی جو ان میں نے جذبہ دیکھا جو میں نے ان کی کام کرنے کی رفتار دیکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کراچی کی اصل صورت میں لائیں گے اور کراچی کی عوام کی توقعات پر پورا اترنا نہیں ہے ہم تو اپنی طرف سے کوشش کریں گے ان سے بھی آگے جائیں کیونکہ کراچی کے لوگ خود مثالیں دیں کہ یار یہ کیا ہوا یہ بڑا ضروری ہے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ اب کام ایسا ہونا چاہیے کہ محض جیسے اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے چاہے لیں کہ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ یہ گلہ کرتے آئے خاص طور پہ شہر کراچی کے رہنے والے کیونکہ ہر دفعہ نظر انداز کیا گیا اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر درجنوں اتھارٹیز موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی شہر کا جو حال ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر کیا کہا جائے. بہرحال اب اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کیونکہ جو کراچی سے باہر لوگ ہیں وہ تو یقیناً اس چیز کو جانتے ہیں اور ان کے علم میں ہے کہ یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے پورے ملک میں اب شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر بھی چند علاقوں سے رات تک اطلاعات آئی ہیں کہ کہیں جو ہے وہ بارش ہوئی ہیں رات میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اب یہ عید کا موقع ہے اور اس کے بعد پھر بارش ہے اگر خدا نہ کرے گزشتہ سالوں جیسی صورتحال یا گزشتہ سال ہی جو کچھ رہا ہے وہ ناقابل یقین تھا اور ایسی صورت میں پھر جو انتظامات ہیں وہ زیادہ کرنے ہوں گے اب ایک میئر کے لیے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ کہ سندھ حکومت صوبے میں پہلے سے موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو چیلنج ہے اس سے کیسے نبردآزما ہوں گے کیونکہ بارش کے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا. جی رضا بھائی جو موجودہ میئر صاحب ہے دیکھیں اس سے قبل جتنے بھی میئر آئے ہیں وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ دوسری حکومت دوسری پارٹی کی ہوتی ہے اور میئر صاحب جو ہوتے ہیں وہ دوسری پارٹی کے ہوتے ہیں تو وہاں تھوڑا سا ایک ٹکراؤ کی صورتحال رہتی ہے. سب سے زیادہ میئر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ وسیم اختر کو میں نے چیخیں مار کے روتے ہوئے بھی دیکھا ہے حالانکہ انہیں سب کچھ موثر بھی تھا سب کچھ موثر تھا یعنی آپ سمجھ گئے تو اس کے باوجود بھی وہ کہتے تھے کہ ابھی میرے پاس نہیں اور وہ نہ عوام میں کبھی دیکھے گئے تھے نہ ہم بھی اسی شہر کے باسی ہیں ہم بھی یہیں پیدا ہوئے ہیں یہیں جوان ہوئے اور یہیں اب بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی میئر کے لیے کراچی ایک بڑا سٹی ہے یہ ایک ملک کی شکل اختیار کر گیا ہے. کہنے والے تو کہتے ہیں کہ جی 3.5-4 کروڑ آبادی ہے لیکن اگر آپ مردم شماری پر بھی آئے تو 2-2.5 کروڑ آبادی بہت بڑی آبادی ہے. دنیا میں کتنے ہی ملک ہم سے چھوٹے ہیں کراچی سے چھوٹے ہیں. صحیح ہے 90 ممالک سے زیادہ. جی تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو جو توقعات پاکستان پیپلز پارٹی نے مرزا وہاب سے رکھی ہیں اور خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب کیونکہ وہ خود بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ پہلی بار ہمیں کراچی کی عوام نے سپورٹ کیا ہے ہم سے توقع کی ہیں اور جو ہمارے خلاف منفی پروپوگنڈا
ایک عرصے سے چلتا آ رہا ہے، جی یہ تو کرپشن کرتے ہیں، جی انہیں تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ تو انٹیریل کی پارٹی ہے، سندھ سے جیتتے ہیں، سندھ کی بات کرتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کراچی بھی سندھ ہے اور سندھ تو ہے ہی سندھ، جی بالکل، کراچی اور سندھ کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح ہم نے پاکستان کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح کراچی کی کرتے ہیں، اسی طرح صوبے کی کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، یہ چاروں صوبوں میں مقبول ہے۔ آزاد کشمیر میں کس قدر مقبول ہے؟ ابھی ہم نے حالیہ وہاں ہم نے الیکشن جیتے ہیں، چلے یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی صوبائی گورنمنٹ نے جنات لا کر کے ہمیں جتوا دی، حالانکہ سب کو پتہ ہے، خود ہماری جو اپوزیشن جو کر رہے ہیں نعیم الرحمان صاحب، حافظ نعیم الرحمان، وہ خود 84 سیٹیں لی ہیں، ہم نے 104 لی ہیں۔ جمہوریت تو یہ کہتی ہے کہ جی جو آگے ہے اسے آگے مانا جائے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں 84 لے کر آگے ہوں، یہ 104 لے کر کے پیچھے۔ عجیب سی صورتحال ہے۔ اور وہ ان کا جو تکیہ تھا وہ تھا جس جماعت پر تھا، وہ تو اس کے نہیں ہوئے، وہ پاکستان کے نہیں ہوئے، پاکستان کی عوام کے نہیں ہوئے، تو نعیم الرحمان صاحب آپ کے کیسے ہو جاتے وہ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا جو ایک چیلنج ہمیں ملا ہے، ہماری پوری ٹیم، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان، عہدیداران، ذمہ داران، ناظم، نائب ناظم، کونسلر، سٹی کونسلر، سب ہم مل کر ایک ٹیم بنا کر کے کراچی میں ہم نکلے، اور چھوٹی چھوٹی گلیوں میں میئر صاحب جا رہے، ہمارا ایک چھوٹا سا ہماری یوسی 1 گلشن اقبال کہلاتی ہے، اس میں ایک کچی آبادی ہے، وہاں خود تشریف لے کر کے گئے۔ میں حیران ہو گیا، ہاں ہم نے جہاں ان کا استقبال کرنا تھا یا ہم نے انہیں ریسیو کرنا تھا، ویلکم کرنا تھا، وہ وہاں سے نہیں آئے، وہ پہلے اس جگہ اس مقام پر پہنچ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم وہاں پر کیمپ لگا کے پوری کے ایم سی کے افسران ہمارے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کسی اور راستے سے وہاں پہنچ گئے، انہوں نے دیکھ بھی لیا سب۔ ہم نے کہا نہیں جی ہم تو آپ کے انتظار میں، کہا چلیں جی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، آپ بتا دیں مجھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جذبہ ہے، اور کراچی کی عوام کا قرض ہے ہم پہ۔ میں ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے میں احسان مند ہوں کراچی کی عوام کا، میں کراچی کی عوام کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے جو اعتماد، اور اچھا کیا انہوں نے۔ آج کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی میرے پاس فنڈ نہیں ہے، مجھے صوبائی حکومت کام نہیں کرنے دے رہی، مجھے وفاقی، الحمدللہ وفاقی حکومت بھی ہماری ہے، صوبائی حکومت بھی ہماری ہے، اور کراچی کا میئر بھی ہمارا ہے۔ ہم کراچی کو انشاءاللہ، کیونکہ یہ مونسون ایک دم شروع ہو گیا، بارشیں شروع ہو گئی ہیں، یہ جس طرح یہ بارشیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، مونسون کا جو بھی وقت ہے، مہینہ 1.5 مہینہ ہے، ابھی اگر ہم ترقیاتی کام کرتے ہیں تو وہ سارے بہہ جائیں گے، ٹھیک ہے، سیوریج اگر ہم ڈالیں گے تو وہ گڑے پڑ جائیں گے۔ ابھی فی الحال ہم نے صفائی پر فوکس رکھا ہوا ہے، اور یہ جو بقرعید پر جو ہماری کل عید الحمدللہ، اس پر علائشیں، صفائی ستھرائی اور جو سیوریج کے پاسبل کام ہے۔ ٹھیک ہے رزاق بھائی، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، ایک پیغام کیونکہ اب عید کا موقع ہے، چاہوں گا ذرا دیکھنے والوں کی نظر ہو جائے اور پھر میں بریک کی طرف جاؤں گا۔ جی میں سارے اپنے پاکستان بھائیوں کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں، میں اور ان سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ اس بار اپنا دل وسیع کریں، گوشت بہت مہنگا ہے، عام آدمی، کیونکہ میں خریدنے جاتا ہوں تو ہم جیسے لوگوں کی چیخیں، 2200 روپے کلو بکرے کا گوشت، بتائیے، اور 1200 1100 یا 1200 روپے گائے کا گوشت، تو اب ہم جیسے لوگوں کو کھانا اور خریدنا مشکل ہو گیا ہے، تو ان عام لوگ، وہ جو عام لوگ ہیں جو سال بھر گوشت یا تو بہت کم کھاتے ہیں یا وہ کھا نہیں پاتے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے فریجوں کو خداحافظ کہنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، اور کل جس طرح ہم اپنے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کریں تو اپنا حصہ بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ باندھ کر کہ اس بار ہم نے اپنے فریجوں کو خالی رکھنا ہے، اور جو اپنا حصہ ہوتا ہے جو اسلام نے ہمیں دیا، کوشش کر کے میں تو اسے بھی بانٹ دوں گا۔ کیا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو ہمیں دل وسیع کرنا ہے، اپنے غریب بھائیوں تک گوشت اور عید کی نعمتیں اور جو اللہ پاک نے دی ہیں وہ ان تک پہنچانی ہے۔ رزاق بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور صبح کے وقت بڑی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ۔ میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ آپ اتنی عزت بخشتے ہیں ہمیں، ہماری پارٹی کو اتنی عزت بخشتے ہیں، ہمیشہ ہمیں یاد کرتے ہیں اچھے موقعوں میرے لیے بڑے محترم، اور یہ عید کے اور حج کے موقع پر آپ نے جو مجھے بلایا، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ کے ادارے کا، K21 کا، ان کی پوری ٹیم کا میں بہت مشکور ہوں۔ تھینک یو جزاک اللہ۔
ناظرین یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا، بریک کے لیے جانا ہوگا اور بریک کا وقت ہے. بریک کے دوران بھی چائے چلتی رہے گی. زیرا پلس موجود ہے، چائے کا ایک بہترین کمبینیشن ہے، ضرور اس کو انجوائے کریں. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.